फोकस, ग्रोथ, पीस। कितनी बार आपने खुद से कहा, इस हफ्ते एक किताब जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन वक्त वो तो हमेशा हाथ से निकल जाता है और वो नई किताब बस शेल्फ पर रखे रखे पुरानी हो जाती है। दिल तो चाहता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ हमें कभी पढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम लाए हैं बुक कास्ट, जहां किताबें आपसे बात करती हैं। चाहे आप सफर में हो, जिम में, वॉक पर या बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल रहे हो, बुक कास्ट हर लम्हे को सीखने का मौका बना देता है। सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक किताब सुन लें तो सिर्फ 1 साल में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बन जाएंगे। तो अब वक्त है पढ़ने नहीं, सुनने का। अभी YouTube पर सर्च करें बुक कास्ट और आज ही अपनी ज़हनी तरक्की का सफर शुरू करें। बुक कास्ट, सुनो, सीखो, बढ़ो। योर बुक्स, योर ग्रोथ, एनी टाइम, एनीवेयर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। ये ताल्लुक है मेहनत, अना यानी ईगो और कामयाबी। ना सिर्फ कामयाबी हासिल करना, बल्कि उसे कायम रखने का चैलेंज। जी बिल्कुल। अक्सर लोग सिर्फ पहली सीढ़ी की बात करते हैं। सही कहा। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुसलसल कोशिश क्यों जरूरी है, अना कैसे हमारे इरादों को पहले ही कमजोर कर देती है, और फिर कामयाबी खुद वो इतनी नाजुक क्यों हो जाती है, कैसे हमारी अपनी अना उसे खतरे में डाल देती है। ये वाकई अहम सवालात हैं। आज की हमारी बातचीत कुछ खास इख्तिबासात और ख्यालात पर मबनी होगी। हम खास तौर पर रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी से मदद लेंगे। इसका उर्दू तर्जुमा भी है मेहनत, आजिज़ी और कामयाबी का फितना। उन्वान खुद बड़ा दिलचस्प है, कामयाबी का फितना। मतलब कामयाबी खुद एक आजमाइश है। बिल्कुल। तो आज का मकसद क्या है? बुनियादी सवालात को समझना। आखिर सिर्फ मेहनत ही क्यों इतनी ज़रूरी है? अना कैसे नुकसान पहुंचाती है अज़ाइम को भी और कामयाबी को भी? और जब कामयाबी मिल जाए तो फिर क्या? कौन से उसूल चाहिए? तो चलें इसका ज़रा गहराई से जायज़ा लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले मेहनत की बात, इसकी नागज़ीरियत। ये ख्याल कि मेरे पास ज़बरदस्त आइडिया है, ये काफ़ी नहीं होता। मुझे वो किस्सा याद आ रहा है, डिगास और मिलार्मे का। अच्छा, वो मुसव्वर और शायर वाला? जी। डिगास जो पेंटर थे, वो शायरी भी करना चाहते थे। ख्यालात तो बहुत थे, दुनिया को शायर की नज़र से देखते थे, मगर नज़में अच्छी नहीं बन पा रही थी। हाँ। तो उन्होंने मिलार्मे से शिकायत की। कहा, समझ नहीं आता, इतने आइडियाज़ हैं पर अल्फाज नहीं मिलते। मिलार्मे का जवाब बहुत सादा था मगर गहरा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मेरे अजीज डिगास, शायरी ख्यालात से नहीं, अल्फाज से बनती है। मतलब असल काम से, मेहनत से। बिल्कुल, ये तो बुनियादी नुक्ता है। बात सिर्फ तसव्वुर की नहीं है, असल चीज है कारीगरी, क्राफ्ट्समैनशिप, यानी हुनर में महारत और ठोस नताइज पैदा करना। सही। यही चीज एक प्रोफेशनल को, आप कह लें, एक शौकिया से अलग करती है। प्रोफेशनल जानता है कि ख्याल तो बस शुरुआत है, असल चैलेंज तो उसको अमल में लाना है, मौसर तरीके से। चाहे वो अल्फाज हों, रंग हों, कोड हो। जी, या कोई बिजनेस प्लान। जैसे पॉल वैलेरी ने कहा था, शायर का काम सिर्फ खुद महसूस करना नहीं, बल्कि अपने फन से दूसरों में वो कैफियत पैदा करना है। और ये सिर्फ आर्ट की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हेनरी फोर्ड ने भी तो कहा था, आप अपनी साख इस पर नहीं बना सकते जो आप करने वाले हैं, साख तो सिर्फ इस पर बनती है जो आप कर रहे हैं। और वो मुजस्समा साज नीना होल्टन। हाँ, उन्होंने कहा था, ख्याल का जरासीम खुद मुजस्समा नहीं बन जाता, अगला कदम सख्त मेहनत है। यहाँ तक कि बिजनेस में भी देख लें, बेन होरोविट्ज कहते हैं कि बड़े पुरजोश गोल सेट करना आसान है। अच्छा। जी, असल मुश्किल तब आती है जब चीजें खराब हों, जब मुश्किल फैसले करने पड़ें, जैसे लोगों को नौकरी से निकालना। ये सब काम है। तो ये जो बात होती है 10,000 घंटे या 20,000 घंटे, हाँ, वो कितनी मेहनत वाली बात। सच पूछे तो वो नंबर इतना अहम नहीं। अच्छा। अहम है मुस्तकिल मिजाजी, मुसलसल कोशिश, और ये ख्याल दरअसल हौसला बढ़ाने वाला होना चाहिए। इसका मतलब है कि कामयाबी सिर्फ ज़हानत या किस्मत की बात नहीं, सब्र, इस्तिकामत, मेहनत, इनसे ज़्यादातर लोग इसे पा सकते हैं। लेकिन यहीं पर अना आ जाती है ना? वो चीखती है, क्या मतलब, मुझे अभी क्यों नहीं मिला सब कुछ, मैं इतना खास हूं। बिल्कुल, फौरी तस्कीन, यही चाहती है अना।
حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی فوراً منزل پر نہیں پہنچتا، چاہے کتنا ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو۔ اور انا ایک اور کام کرتی ہے، وہ ہمیں اصلی کام سے ہٹا کر شارٹ کٹس کی طرف لے جاتی ہے۔ جی بالکل، وہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ بس پلاننگ کرنا، کانفرنسوں میں جانا، نیٹ ورکنگ، دوستوں کو بتانا، یہی اصل کام ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہمیں صرف ان کاموں کی طرف کھینچتی ہے جو آپ کہہ لیں مزے کے ہوں، جن سے فوری واہ ملے، جو انا کو اچھا لگے۔ بالکل، وہ جو غیر دلچسپ پس پردہ صبر آزما محنت ہوتی ہے نا، جس سے اصل میں کام آگے بڑھتا ہے، انا اس سے بھاگتی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر بل کلنٹن کا وہ نوٹ کارڈز والا سسٹم، ہزاروں کارڈز پر لوگوں کے نام، تفصیلات، کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی گلیمرس کام تو نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن اس سے انہیں تعلقات بنانے اور نبھانے میں بہت مدد ملی۔ یا ڈارون کو دیکھیں، دہائیوں تک چپ چاپ تحقیق کرتے رہے، ثبوت جمع کرتے رہے، کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جی، اور وہ ارتقاء جیسے انقلابی نظریے پر کام کر رہے تھے۔ یہ ہے اصل محنت۔ اس کے لیے ڈسپلن چاہیے، قربانی چاہیے۔ وہ باسکٹ بال پلیئر بل براڈلی، ہاں، وہ خود کو یاد دلاتے تھے، جب تم پریکٹس نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے، اور جب مقابلہ ہوگا وہ جیت جائے گا۔ یہ سوچ آپ کو ٹریک پر رکھتی ہے۔ وہ لاطینی محاورے بھی بہت خوب ہیں۔ پہلا، فیک سی فیکشس، یعنی اگر کرنا ہے تو بس کرو، باتیں نہیں کام۔ اور دوسرا، مٹیریم سپرابت اوپس، کاریگری مواد سے بہتر تھی۔ مطلب آپ کے پاس ٹیلنٹ یا وسائل تو ہیں، لیکن اصل قیمت اس محنت کی ہے جو آپ اسے شکل دینے میں لگاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ توجہ صرف خیالات رکھنے پر نہیں، کام کرنے پر ہونی چاہیے۔ فوری نتائج کی خواہش کو قابو میں رکھنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا۔ جو آج کل بہت مشکل ہے، ہر چیز فوری چاہیے۔ صحیح کہا۔ اچھا، تو محنت کی بات تو ہو گئی، لیکن صرف محنت کافی نہیں ہے، ذہنیت بھی اہم ہے۔ تو اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، انا، عزائم، اور وہ جسے ایرا گلاس نے ذوق اور صلاحیت کا فرق کہا ہے۔ ٹیسٹ ٹیلنٹ گیپ۔ جی، اکثر لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اگر عاجزی دکھائی، اپنی کمزوریاں مانے، تو لوگ کمزور سمجھیں گے، کچل دیں گے۔ ہاں، ولیم شرمن، وہ دکھاوا نہیں کرتے تھے، خاموشی سے اپنی صلاحیتیں بہتر کیں، اعتماد پیدا کیا۔ یہ ہمیں سیدھا ایرا گلاس کے آئیڈیا پر لاتا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو کچھ تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، ذوق اور صلاحیت کا فرق۔ یہ وہ سٹیج ہے جب آپ کا ذوق، مطلب اچھی چیز کو پہچاننے کی صلاحیت، آپ کی اپنی موجودہ عملی صلاحیت سے بہت آگے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اچھا کام کیسا ہوتا ہے، پہچان سکتے ہیں، پر خود ویسا بنا نہیں پا رہے۔ جی، اور یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے، مایوسی، شرمندگی کہ میں کافی نہیں ہوں۔ اور یہیں پر آنا ایک بڑا، آپ کہہ لیں، پرکشش شارٹ کٹ دکھاتی ہے۔ خطرناک شارٹ کٹ۔ وہ کہتی ہے تم اتنے برے نہیں ہو، تمہارا کام ٹھیک ہے، لوگ قدر نہیں کر رہے۔ یا پھر وہ اکساتی ہے کہ دھونس جماؤ، بڑا چڑھا کر بتاؤ، نقل کرو، بس کسی طرح یہ خلا بھر جائے، بجائے اس کے کہ ایمانداری سے اپنی کمزوری دیکھو اور محنت کرو۔ بالکل، اس کا موازنہ وہ جوسنگ سے کیا گیا ہے۔ جیسے ایتھلیٹس ڈرگز لیتے ہیں، جب لگتا ہے نا کہ پیچھے رہ گئے، یا دوسرے لوگ بھی شارٹ کٹس لے رہے ہیں، تکبر، دھوکہ، کریڈٹ لینا، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہی کرنا پڑے گا۔ انا کہتی ہے مقابلے میں رہنا ہے تو یہ ضروری ہے، لیکن یہ راستہ آخر میں ناکامی کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو یہاں ایک واضح انتخاب ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں کا سامنا کرنے، سچ کو قبول کرنے اور صبر سے محنت کرنے کو تیار ہیں، یا انا کے جھوٹے سہارے پر بھروسہ کریں گے۔ جو لوگ واقعی پرعزم ہوتے ہیں وہ پہلا راستہ چنتے ہیں، خاموش اعتماد، لمبی گیم۔ وہ جانتے ہیں کہ مہارت آہستہ آہستہ آتی ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ ہمیں اچھی بنیادی عادتیں بنانی ہوں گی، سیکھنے کی عادت، ایمانداری سے خود کو جانچنے کی، اور سب سے بڑھ کر محنت کی۔ جی، چلیں اب تیسرے اور آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، کامیابی کی نزاکت۔ جب کوئی محنت اور عاجزی سے کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا کہانی ختم؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دراصل یہ ایک نیا اور شاید زیادہ خطر مرحلہ ہوتا ہے۔ ایڈم سمتھ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا، ایک جو کامیابی پر مغرور ہو جاتا ہے، دوسرا جو عاجز رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا، چوٹی پر ہوا پتلی ہوتی ہے، دباؤ زیادہ، غلطی کی گنجائش کم، اور انا کے پھسلنے کا خطرہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہارورڈ ہیوز کی کہانی، وہ تو ایک مکمل کیس سٹڈی ہے۔ صرف 18 سال کا لڑکا۔ ہاں،
اس نے اپنے والد کی کمپنی کا کنٹرول لینے کے لیے سب رشتہ داروں کو خرید لیا۔ بالکل، یہ اس کی شروعاتی صلاحیت دکھاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی انا کی وجہ سے ہونے والی ناکامیوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ اس نے اپنی اصل ٹول کمپنی کو تو جیسے نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ جی، سوائے اس کے کہ وہ اسے اے ٹی ایم کی طرح استعمال کرتا رہا اپنی دوسری مہنگی مہم جوئیوں کے لیے۔ ہالی ووڈ گیا، فلمیں بنائیں، سٹاک مارکیٹ میں پیسے جب ہوئے۔ وہ ہیلز اینجلز فلم، ہاں، اس نے بجٹ اتنا بڑھایا کہ ٹول کمپنی تقریباً دیوالیہ ہو گئی۔ پھر ہیوز ایئر کرافٹ بنائی، لیکن دوسری جنگ عظیم میں اس کے بڑے منصوبے، خاص طور پر وہ سپروس گوس جہاز، جو صرف ایک بار اڑا تھا۔ جی، 1 میل کے لیے، پھر ہمیشہ کے لیے ہینگر میں۔ زیادہ تر منصوبے ناکام رہے۔ RKO فلم سٹوڈیو خریدا، چند سال میں تباہ کر دیا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، ہیوز ایئر کرافٹ نے اصل ترقی تب کی جب ہیوز نے خود کو اس سے الگ کر لیا۔ یہ تو کاروباری ناکامیاں تھیں، اس کی ذاتی زندگی وہ تو شاید اور بھی زیادہ خوفناک تھی۔ ٹیکس فراڈ کے الزامات، کئی حادثے جن میں بری طرح زخمی ہوا، بے تحاشا فضول خرچی، شدید قسم کا وہم، پیرانویا، لوگوں سے دوری، نسل پرستی، دھوس جمانا، ناکام شادیاں، نشے کی لت، اور آخر میں مکمل تنہائی میں موت۔ جان ڈیڈین نے لکھا تھا، ہم نے ہاورڈ ہیوز کو ہیرو بنا دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ جی، ہیوز اس لیے اہم کیس اسٹڈی ہے کیونکہ اس کے والد کی کمپنی اتنی منافع بخش تھی کہ وہ اس کی تمام ناکامیوں کے باوجود اسے پیسے دیتی رہی۔ اس وجہ سے اس کی انا کے اثرات کئی دہائیوں تک سامنے آتے رہے، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ عام آدمی ہوتا تو کب کا رک جاتا۔ وہ تصویر جو کتاب نے ہے کہ آخری سالوں میں وہ لاس ویگس کے پینٹ ہاؤس میں کرسی پر برہنہ بیٹھا رہتا تھا، ناخن بڑھے ہوئے، بال بڑھے ہوئے۔ ہاں، اور ایک طرف دماغ اب بھی تیز تھا، بزنس چلا رہا تھا، وکیلوں کو ہدایات دے رہا تھا، دشمنوں کے خلاف منصوبے، لیکن دوسری طرف وہ عجیب و غریب وہم پر مبنی حکم دے رہا ہوتا تھا، جیسے عملے کو کہتا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خاص پیچیدہ طریقوں سے کرو۔ یوں جیسے اس کا وجود 2 حصوں میں بٹ گیا ہو۔ بالکل، ایک ذہین بزنس مین اور دوسرا مکمل طور پر انا، وہم اور خوف کے قبضے میں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ صرف پاگل نہیں ہوا تھا، اس کی انا، یہ یقین کہ میں ہمیشہ صحیح ہوں، اصول مجھ پر لاگو نہیں ہوتے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، یہ چیزیں شاید اس کے دوسرے مسائل سے بھی بڑھ کر اس کے زوال کی وجہ تھیں۔ جی ہاں، آج بھی وہ باغی ارب پتی کا آئیڈیا لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن ہیوز کی کہانی اس کی تاریک حقیقت دکھاتی ہے۔ ضائع شدہ صلاحیت، تباہ زندگیاں، قابل رحم انجام۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کامیابی کے بعد اسے قائم رکھنا کتنا مشکل ہے، اور انا کیسے سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ہیوز جیسے لوگوں کی بات نہیں، یہ ہم سب پر لاگو ہوتی ہے۔ ارسطو نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ اچھی قسمت کو ٹھیک سے برداشت کرنا بری قسمت سے نمٹنے سے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، جی، کامیابی آپ کو بدل سکتی ہے اگر آپ محتاط نہ ہوں۔ ہیرالڈ جینن، جو ITT کے CEO تھے، کہتے تھے کہ ایگزیکٹوز کے لیے انا پرستی سب سے بری بیماری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انہیں حقیقت سے اندھا کر دیتی ہے۔ وہ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری تنظیم کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ وکٹر فرینکل نے ایک اہم بات کہی تھی، انسان کو اس کی جبلتیں ڈھکیلتی ہیں، ڈرائیوز، لیکن اس سے اس کی اقدار کھینچتی ہیں، ویلیوز۔ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو صرف ڈرائیوز، مزید پیسہ، مزید شہرت، مزید طاقت، یہ کافی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا چاہیے؟ کامیابی کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو مثبت اقدار کی طرف کھینچنا پڑتا ہے۔ تحمل، صبر، مسلسل سیکھنے کا جذبہ، عاجزی، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت، اور اپنے کام میں کوئی بڑا مقصد تلاش کرنا۔ ورنہ جیسے سائنس میں ہوتا ہے انٹروپی، چیزوں کا قدرتی طور پر بگاڑ کی طرف جانا، وہ ہمیشہ آپ کی کامیابی کے خلاف کام کرتی رہے گی۔ اسے قائم رکھنے کے لیے مسلسل توانائی، مسلسل توجہ چاہیے۔ تو پھر ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ میرے خیال میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ شروع میں محنت ضروری ہے، راستے میں انا آپ کے ارادوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور منزل پر پہنچ کر وہی انا آپ کی کامیابی کو تباہ کر سکتی ہے۔ بالکل۔
کامیابی کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل آپ کہہ لیں چوکنا رہنا ہوگا اور کچھ خاص کردار کی خصوصیات اپنانی ہوں گی اور قائم رہنا ہوگا ان پر. تحمل، عاجزی، سیکھتے رہنا، مقصد کا ہونا. جی. اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ کامیابی کوئی آخری منزل نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک حالت ہے جسے برقرار رکھنے کے لیے کردار کی پختگی اور خاص اقدار چاہیے. بالکل. اور اسی نقطے پر میں آخر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی سننے والوں کے غور و فکر کے لیے. یہ شاید ہمارے ذرائع میں براہ راست نہیں ہے، لیکن ان سب باتوں کا منطقی نتیجہ ہے. فرمائیے. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ انا کامیابی کی چڑھائی اور چوٹی دونوں جگہ ایک مسلسل خطرہ ہے، تو پھر ہم صرف اپنی ذاتی قوت ارادی پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایسے کون سے مستقل نظام یا معمولات یا یوں کہیں کہ احتسابی ڈھانچے بنا سکتے ہیں جو ہماری انا کو قابو میں رکھنے میں مدد دیں؟ ایسے نظام جو ہمیں وہ عاجزی اور محنت کی عادت برقرار رکھنے میں مدد دیں جو طویل مدتی تکمیل کے لیے ضروری ہے، جو صرف پہلی کامیابی سے کہیں آگے کی بات ہے. کیا ہم ایسے گارڈ ریلز بنا سکتے ہیں جو ہمیں انا کے راستے سے بھٹکنے سے بچائیں، خاص طور پر جب ہم تھکے ہوئے ہوں یا دباؤ میں ہوں؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنے لیے تلاش کرنا ہوگا. Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast.